Kushamadid listeners, I am yours narrator and today we are going to start episode number 3 of Hayat इमामत इश्क की अज अलम एन नून अलिफ। मुसलसल आधा घंटे से वो पंचिंग कर रहा था मगर गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। अगर यावर कुरैशी भागता नहीं तो यकीना उसका कत्ल आज तय था। उसके किरदार कशी वाले अल्फाज नौफिल अहमद के इर्द गिर्द धमाके कर रहे थे और आज 15 दिन बाद उसे मनाहिल को ढूंढकर उसका कत्ल करने की चाहत हुई थी। और फिर उसे जो याद आया था उसने उसके चेहरे को मजीद पथरीला कर दिया था। ठीक 5 मिनट बाद उसकी गाड़ी सड़क पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे वो उसकी जाती मलकियत हो। बीवी बीवी, आज पहली बार वो उसे इतने गुस्से में पुकार रहा था कि पूरा घर में आवाज गूंज रही थी। बी सामने से आती हयात को देखकर बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गया था। वो बड़े जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा था। उसको इस तरह देखकर हयात के दिल में खतरे की घंटी बजी थी। जी फरमाएं, दूर से ही बोलने की कोशिश की थी। अहमद खान ने उसे बाजुओं से पकड़कर करीब किया था। अंदाज जारहाना था। आप हाथ छोड़कर भी तो बात कर सकते हैं, कितनी जोर से पकड़ा है आपको मालूम है? मनाहिल क्यों भागी थी बीवी? लहजा सादा मगर सख्त था। वह भागी नहीं थी। वो कितनी बार बोलूं? इस वक्त कहाँ है वो, किसके साथ है, बताओ। या अल्लाह, आपको यकीन क्यों नहीं आता? अगर जब यकीन करना ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हैं? और हाथ छोड़ें प्लीज, दर्द होने लगा है अब हाथ में। और हाँ, आप ही अकेली बाहर गई थी, किसी के साथ नहीं। बताओ कहाँ है तुम्हारी बाकिरदार सो कोल्ड बहन? अब के वो फिर चिल्लाया था। मुझे नहीं पता कहाँ है, जो पता था वो बता दिया। लहजा अब के कमजोर हो रहा था। झूठ। उसके मजबूत हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था मगर उसे परवाह ही नहीं थी। कोई नाजुक जान किस कदर तकलीफ में है। 15 दिन बाद आपको अब क्यों याद आ रहा है? क्यों जानना चाहते हैं आप कि वो कहाँ हैं? मोहब्बत से तो शादी नहीं कर रहे थे आप उनसे? गर्ज थी आपकी कोई शादी करने की। अब वो किसी भी लड़की से पूरी होती। कर तो ली ना आपने, तो अब क्यों उनके पीछे पड़े हैं? छोड़े उनका पीछा, जहां भी हों वो। हिम्मत करके उसके हाथ झटके थे जो उसने दोबारा दबोच लिए थे और इस शिद्दत इतनी थी कि उसकी सिसकी निकल गई थी। ना बीवी ना, नौफिल अहमद खान को धोखा देने वाले सुकून से रहें, ये तो नौफिल खान होने नहीं दे सकता। ना तुम खुद आराम से बताओ दो, हो सकता है सजा में तरमीम कर दूं। अगर मैंने खुद ढूंढा तो तुम्हारी बहन को किसी जमीन ने निगला कभी नहीं जान पाओगी। आपने शादी करनी थी ना, तो हो गई ना, तो अब क्यों आप ही को मारना चाहते हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है मगर वो भागने वालों में से नहीं है। जो लड़की अपने निकाह से भाग जाए वो भागने वालों में से नहीं। कितनी भोली हो तुम बीवी, मगर अपनी बहन का पता छिपाने में तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी ना। झटके से उसे करीब किया था कि उसकी गर्म सांस उसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। आंखों में बढ़ता खौफ और बहते आंसू, कांपता जिस्म भी उसके गुस्से में कमी नहीं होने दे रहा था। गुस्से में इस मासूम चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ने से कासिर था। कैसी सजा? जब मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई गलती की ही नहीं, तो फिर कैसी सजा? अब की बार वो मारे खौफ के हकलाई थी। उफ बीवी, तुम्हारे अल्फाज तो अभी से पैरालाइज हो गए हैं। जब सजा मिलेगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? खौफनाक लहजे से उसकी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी थी। अल्लाह की कसम, आप ही नहीं भागी थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था। 4 दिन वो अस्पताल में रही थी बेहोश। एक एसपी साहब ने बचाया था उन्हें। वो उन्हें जब होश आया तब घर लेकर आए। बड़ा एक्सीडेंट था, अभी तक चल फिर नहीं पा रही हैं वो। और आप उन्हें मारने की बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे इसीलिए छुपाया, हम लोग ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं हैं, 2 ही बहन 2 ही भाई हैं। आपने कहा था आप सीरियल किलर हैं। आप ही को मार देते तो मैं अकेली बचती। बच्चों की तरह जोरों शोरों से रोते हुए पूरी बात बताती वो नौफिल अहमद खान के गुस्से को कम कर गई थी, जो कुछ देर पहले अपने गुस्से से बाहर इतना कुछ खराब करके आया था, जो हयात को गद्दारी की सजा देने के इरादे से आया था। अपनी बीवी के पल पल बदलते रूप से खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। तो तुम्हें लग रहा था मैं मनाहिल को जान से मार दूंगा? हाँ, जबान के साथ गर्दन भी जोर से हिलाई थी। आपको इतना गुस्सा आता है?
ٹیبل بھی پٹک دی تھی کھانے سمیت، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رزق کی بے حرمتی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صبح مجھے پٹکنے کا ارادہ تھا، وہ تو میں آپ کی ہی گود میں گر گئی، پھر روم میں بند ہو گئی، نہیں تو آپ مجھے بھی مارتے۔ حیات صاحبہ اس کے غصے میں کمی دیکھ کے شکایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ واٹ؟ 15 دن سے یہاں اکیلی ہو تم میرے ساتھ، ایک بار بھی مارا تمہیں؟ صبح کی اس کی بے اختیاری کو وہ مارنے کا نام دے رہی تھی۔ اتنی بڑی اور گہری باتیں کرنے والی سے اس معاملے میں ایسی بے وقوفی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، دادی نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، ورنہ آپ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اسی لیے میں سیف ہوں۔ گریٹ بیوی، تم نے واقعی ایک عظیم گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو عورتوں کی بوٹی کر کے کتوں کو کھلاتا ہوں۔ حیات کے اپنے بارے میں ایسے خیالات جان کر اسے تب ہی چڑھ گئی تھی، اور وہ جو پہلے ہی پریشان تھی نوفل احمد کی پیشن گوئی سے بری طرح روئی تھی، اور یہ رونا اس کا خوف سے تھا یا کچھ اور وجہ تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اسے موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا۔ اور نوفل احمد خان جو اتنے عرصے میں غصے میں تھا، اس کا رونا دیکھ کر کون سا غصہ کہاں کا غصہ۔ بیوی اسٹاپ اٹ، نہیں مار رہا میں تمہیں، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا میں، سمجھی؟ اس کے بازو کو پکڑ میں نرمی آئی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ ایک تو اتنے پتلے نازک سے ہاتھ، اوپر سے پکڑ اتنی سخت، اور یہ نوفل احمد خان کی دوسری بے اختیاری تھی، جن ہاتھوں کو سختی سے پکڑا تھا اب انہیں نرمی سے سہلا رہا تھا، جیسے مرہم لگا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا اس کے نازک ہاتھوں پر اس کی سختی کے نشان پڑ گئے ہوں گے، شدت ان ہاتھوں کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ سچ میں نہیں ماریں گے؟ رونا ایک دم بند ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے رکے ہوئے آنسو، امید و یاس بھرا لہجہ۔ نوفل احمد کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے اس کے پوچھنے پر گردن نفی میں ہلائی تھی، اور پہلے دن سے ہی ایسا ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پایا تھا، اور وہ ایسی باتیں کرتی کہ وہ بے خود ہو کر اس کو الجھتا چلا جاتا۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، 15 دنوں میں ایک بار بھی اس کو منال بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں آئی تھی، اور آج جو ہوا وہ یاور قریشی کا کیا دھرا تھا، اور اب بھی تو بھول چکا تھا کہ وہ یہاں مناہل کے بارے میں جاننے آیا تھا، مگر اس میں الجھ کر پھر سے بھول گیا تھا۔ تو کیا نوفل احمد بدل رہا تھا، بغیر کسی محنت، بغیر کسی وجہ، بغیر کچھ خاص ہوئے؟ نیکسٹ سین۔ ہاں یاور قریشی، تم توڑنے گئے تھے نوفل احمد خان کو، اور ٹوٹ کر آ رہے ہو خود۔ اتنا مت ہنسو مانیہ چودھری، زمین کی دھول تو وہ تمہیں بھی اچھی خاصی چٹا چکا ہے۔ یاور قریشی نوفل سے مار کھا کر اپنے گھر کی بجائے مانیہ چودھری کے گھر آیا تھا، جو اسے دیکھ کر اس پر نہ صرف ہنس رہی تھی بلکہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب یاور قریشی نے بھی اسے پچھلا کوئی حوالہ دیا تھا جو واقعی مانیہ چودھری کو خاموش کرا گیا تھا۔ نتاشا بتا رہی تھی کہ آج نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ یاور قریشی مرہم پٹی کراتے ہوئے مانیہ چودھری نے اسے بتایا تھا، جو آج میں اسے بول کر آیا ہوں اس سے وہ پارٹی میں تو کیا اگلے ایک ہفتے تک بھی سیٹ کا رخ نہیں کرے گا۔ تو پھر تم نوفل احمد خان کو نہیں جانتے، وہ لوگوں کی رکاوٹوں کو پیروں تلے روندتا ہوا اپنا کام کرتا ہے، سمجھے؟ وہ جس کام کا کہہ دے، پھر چاہے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، نوفل احمد خان وہ کام کر کے رہتا ہے۔ ایسی بارہا مثالیں تم دیکھ چکے ہو، پھر بھی اس کو ہلکا لے رہے ہو۔ مانیہ چودھری نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مانیہ ڈیئر، تو پھر منال کے غائب ہونے کے بعد اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی کرنے گیا تھا، کر کے آیا کیوں نہیں؟ اور کیا پتہ کر چکا ہو اور کسی کو نہ بتا رکھا ہو؟ بقول تمہارے، وہ جو کرنے جاتا ہے کر کے ہی آتا ہے۔ میں اس کی شادی کسی سے ہونے ہی نہیں دوں گی۔ وہ صرف مانیہ چودھری کا ہے، اور جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گی اس کا حال بھی کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی، جس کا مطلب یاور قریشی بخوبی سمجھا تھا۔ کسی بھی طرح شام تک خود کو فٹ کرو۔ نوفل احمد خان نے ہم دونوں کو آج کی پارٹی میں آنا الاؤڈ نہیں کیا۔ میں نے نتاشا کے ذریعے ایک کپل انٹری پاس لیا ہے،
تو تھوڑا ڈسگائز ہو کر جانا پڑے گا۔ جتنے بڑے بجٹ کی فلم ہے اس سے بڑا اس کا سرپرائز ہے، اور مانیہ چودھری مس کر دے ہو نہیں سکتا۔ کمینی تو بہت بڑی والی ہو تم، اپنی ماں سے بھی 10 قدم آگے۔ یاور قریشی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا تو باپ بھی کمینہ اور ماں بھی، وہ تم ان دونوں کا مکسچر، یعنی مہا کمینے۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اگر آج نوفل احمد خان کا سرپرائز اس کی واقعی کوئی بیوی ہوئی تو؟ یاور قریشی کے کہنے پہ مانیہ چودھری نے اشتعال سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جس سے اس کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بہت ہی بڑی کوئی کمینی چیز ہو یار، مذاق کر رہا تھا، اگلی بار یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گی۔ ایسے بدترین الفاظ منہ سے نکالے تو اول تو جو تم نے کیا وہ سچ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو نوفل احمد خان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کی بیوی نوفل احمد خان کے لائق نہیں رہے گی۔ نوفل صرف مانیہ کا ہے، مانیہ کے پاس ہی اسے آنا ہے، اور اس نتاشا کو بھی سبق سکھانا ہے جس نے میرے نوفل کو سوچنے کا گناہ کیا۔ یاور قریشی کو اندازہ تھا کہ مانیہ چودھری سائیکو کیس ہے۔ دونوں شام میں پارٹی میں جانے کے لیے پلاننگ کرنے لگے تھے، کون جانے یہ پارٹی کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ نیکسٹ سین، گرے پینٹ پر سمپل لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہنے، اس کلر کا کیپ پہنے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح رومال باندھے وہ ممبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور پہلے سے انتظار کرتے شخص کی طرف گرم جوشی سے بڑھا تھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ تم سے کم ہینڈسم مگر تم سے زیادہ اچھا، کم ایروگینٹ، کم روڈ، کم غصے والا۔ مقابل کے شوخ لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ رائٹ، تم نوفل احمد خان سے زیادہ اچھے ہو۔ آئی ایگریڈ۔ کیا تم یہاں بھی ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایس پی کا اشارہ اس کے ڈھکے چہرے پر تھا۔ یو نو ویری ویل۔ تو یار کیا بھوکا مارو گے؟ یعنی اتنے بڑے ہوٹل میں ہم صرف بات کرنے آئے ہیں، کھائیں گے بے صبرے انسان اگر تم اپنی بے ہودگی سے باز ہو تو۔ اس کا اشارہ اس کا چہرہ کھولنے کی طرف تھا، جو ایس پی ہر بار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا میں۔ اب بتاؤ کیا رپورٹ رہی؟ تمہارا شک صحیح تھا نوفل۔ نتاشا اور مانیہ دونوں نے تمہارے لالچ میں برائی کی حدیں پار کر دیں۔ اب تم بتاؤ ان دونوں میں سے کس کو شرف قبولیت بخشنے والے ہو؟ وہ پھر شوق ہوا۔ معاملہ چاہے جتنا بھی سیریس ہو مگر ایس پی الہان سبحانی اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کر ہی لیتا ہے، مگر الہان ہی کیا جو کسی کے طنز پہ باز آ جائے۔ ہی اب اگلا آرڈر کرو۔ تم شام میں آ رہے ہو آج کلپنا میں؟ اوکے، میں وہاں کیا کروں گا؟ سب کے ساتھ تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے۔ وہ مسکرایا تھا، ایک بھیگا معصوم سا چہرہ پردے پر لہرایا تھا جو اس کی آنکھوں میں ایک خماری بخش رہا تھا جو الہان کی زرق نگاہوں سے منفی نہیں رہ سکا تھا۔ تو یہ بات ہے، ایس پی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بتاؤ جلدی کون ہے؟ وہ بضد ہوا تھا، وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کے پرسنل تک پہنچنا آسان نہیں، اگر اسے نہیں بتانا ہوتا تو مقابل جو چاہے کر لے، وہ جان نہیں پاتا تھا۔ کہا تو ہے شام میں سب پتہ چل جائے گا، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ 2 کتوں کو ذرا زنجیر سے باندھنا ہے، تیسرے کا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ فلم کے سیٹ پر ہی ہوگا، اس کے بعد اس کو بھی لیسن پڑھانا ہے۔ یاور اور مانیہ صبح کی تمام باتیں وہ اسے بتا چکا تھا۔ اتنی دھلائی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے، ایس پی نوفل احمد خان کے کسی کام میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے نہ آئے تو اس کے فرض خراب ہو جائیں گے۔ اور مانیہ چودھری کو نتاشا انفارم کر چکی ہوگی کیونکہ وہ پروڈیوسر سے بات کرتے سن چکی تھی۔ تو تم ڈر رہے ہو یاور قریشی سے؟ ڈرتا تو میں اس کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ شیروں کو کتے نہیں ڈراتے ایس پی۔ میں آج ان دونوں کی طرف سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، صبح سے جتنا ہو چکا ہے انف ہے۔ اوکے باس، ڈن۔ تمہارے ان پالتو کتوں کی آج نو انٹری۔ اور کتنی ہی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ نوفل احمد خان کا ایک اور رشتہ جو اس کے بے حد قریب تھا۔ نیکسٹ سین، وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی اور اب قرآن پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور لگ رہا تھا، وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا
روزانہ کی صورتوں پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اٹھی تو اپنے شوہر کو ایک ٹک خود کو دیکھتے پا کر پزل ہوئی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر بڑی مشکل سے وہ اس پر سے نظر ہٹا پایا تھا۔ یہ آج کے فنکشن کا لباس ہے، تیار ہو جاؤ، آدھا گھنٹے میں نکلنا ہے۔ اس کی طرف ایک بڑا سا پیکٹ بڑھاتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے پیکٹ پکڑتے ایسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے دریافت کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے چلے جائیں؟ مجھے بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جانے کا سوچ کر۔ پیکٹ پر اس کی پکڑ سخت کرتی وہ اچھی خاصی الجھی ہوئی تھی۔ آواز ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، آئی نو تم پہلی بار جا رہی ہو۔ آئی ول بی دیئر، کچھ نہیں ہوگا، اس نے گویا تسلی دی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے سچ میں نہیں جانا، آپ غصہ نہیں کرنا، مگر میں سوچ بھی رہی ہوں نا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے جیسے جا کر کچھ غلط ہوگا۔ آپ ایسے ریسیپشن کر لیں۔ ساتھ مشورہ بھی حاضر تھا۔ ویری گڈ بیوی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی کے بغیر بھی ریسیپشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کا کہیں جانے دل نہ کرے تو نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خیال ہوتا ہے۔ دادی کہتی ہیں جس کام کے خلاف تمہارا دل ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ اس کام میں شر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بیزاری ڈال کر تمہیں انفارم کرتا ہے۔ معصومیت سے نرم آواز میں کہتی وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہا واقعی اسے اس دنیا میں نہ لے کے جائے، مگر وہ نوفل احمد خان تھا، حیا اور بے حیائی کے سبق سے کوسوں دور۔ بیوی، 25 منٹ باقی ہیں، اتنے میں ہی اب تیار ہونا ہے۔ تمہاری بات کسی اور دن مان لی جائے گی۔ اوکے گو ناؤ۔ واش روم کی طرف اشارہ کرتا وہ باہر جانے کو تھا جب اس کی آواز پہ رکا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، اگر کچھ غلط ہوا نا تو گناہ گار بھی آپ اور سزاوار بھی آپ۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ کپڑے نکال کے دیکھ رہی تھی اور وہ جو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا اس کے چیخنے پر چونکا تھا۔ یہ پہن کر جاؤں گی؟ وہ ریڈ اینڈ گولڈن گاؤن کو ہاتھ میں لیے اللہ اللہ حیرت زدہ سی کھڑی تھی، جس کا گلا اچھا خاصا ڈیپ تھا اور بیک پر بھی 8-9 انچ تک صرف ڈوریاں تھیں۔ سلور سلیوز فل تھیں، شاید اسی لیے حساب سے لایا تھا۔ وہ اس کا گریز سمجھ چکا تھا جو اس کے سامنے ابھی تک ننگے سر نہیں آئی تھی۔ اس طرح کا لباس تم اسکارف سے کور کر لینا۔ سارے لباس اس سے بھی زیادہ ماڈرن تھے، بٹ اب جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ نو آرگیو، ورنہ میں چھپی دھمکی سے وہ خاموش ہوئی تھی۔ یا اللہ، اگر میں ضد کرتی نا تو یہ کیا پتا کل مجھے جانے ہی نہ دیتے اور پھر کب تک مجھے یہاں رکھتے۔ اس لیے میں ان کی بات مان رہی ہوں، تو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ابھی بھی میرا دل سوچ کے وائبریٹ ہو رہا ہے۔ وہ آنسو پوچھ تھی جو آج بلا وجہ ہی آ جا رہے تھے، واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ باہر آؤ بیوی۔ کوئی چوتھی بار وہ اس کے دروازے پہ دستک دے چکا تھا، مگر حیات میڈم خاموشی کا کفل ڈالے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں ڈپلیکیٹ کی سے کھول کر آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد حیات دروازہ کھولے کھڑی تھی اور وہ جو اس کے تیار ہونے کو سوچ کر اسے دیکھنے کی چاہ لیے کھڑا تھا اب حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے خود کو حجاب میں کور کیا ہوا تھا مگر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، چہرہ میک اپ سے بالکل پاک۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اس وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ کریم پاؤڈر نہیں ہے اور کاجل بھی، اور یہ کپڑا آپ اپنے سائز کا کیوں لائے ہیں؟ اگر میں چلوں گی تو گر جاؤں گی، یہ بیلٹ سے بھی زیادہ نہیں رک رہا۔ لو جی، ایک اور غلطی نوفل صاحب کی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس میک اپ نہیں ہے؟ بے شک وہ خوبصورت تھی مگر اس طرح وہ بالکل بھی اتنے گرینڈ فنکشن کے قابل نہیں لگ رہی تھی، اور ریسیپشن کی دلہن اف، اس لیے نہیں بتایا کیونکہ دادی کہتی ہیں کہ جو عورتیں سج سنور کے گھر سے باہر نکلتی ہوں اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر نوفل احمد خان کا دل چاہا کہ دادی سے جا کر یہ کہے کہ 20 سال کی بچی کو جہاں اتنا دین سکھایا ہے وہیں کچھ دنیا داری اور شادی کے بارے میں بھی سکھا دیتی، اور آپ تو چاہتے ہیں کہ مجھ پر لعنت پڑے۔ ایک اور الزام، اور میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ اب کے دانت کچکچائے تھے۔ آپ خود تو ایسے ہی جا رہے ہیں
اور مجھے سجا سورا کر اللہ کو ناراض کروا کر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے اس کے دن والے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو بیوی، آج کا دن ہی امتحان کے لیے بنا ہے۔ وہ ایک قدم چلی تھی جب گاؤن کے فول سے الجھ کر پوری طرح اپنے سامنے قدم بڑھاتے نوفل سے ٹکرائی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی جب وہ پلٹا تھا اور گرتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ اچھے نہیں ہیں بالکل بھی۔ مجھے اس طرح گرانے کے لیے ایسا کپڑا لے کر آئے ہیں تاکہ میں قدم قدم پہ گروں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ بالکل بچوں کے سے انداز میں زور سے روتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ گرنے نہیں دیا بیوی تمہیں، اب چلو، بہت دیر کرا چکی ہو۔ اس نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا جس پر حیات کا وویلا شروع ہو چکا تھا، جس پر کان دھرے بغیر وہ باہر آ چکا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ہی اس نے اپنا چہرہ کور کر لیا تھا۔ لفٹ 7ویں فلور پر رکی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ کوئی ذی روح اس وقت باہر نہیں تھا۔ کیا ڈاکٹر عائشہ کے گھر پارٹی ہے؟ بیل بجاؤ جلدی۔ اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ نوفل، واٹ از دس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر عائشہ حیات کو اس کے بازوؤں میں دیکھ کے پریشان ہوئی تھی اور ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ پلیز ڈاکٹر عائشہ، میری بیوی کو آج کے فنکشن کے لیے ریڈی کر دیں۔ آج کے بزی شیڈیول کی وجہ سے میں پارلر میں ان کی اپائنٹمنٹ نہیں لے پایا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر روئی روئی سی اور نوفل کی باتوں پر پریشان ہوتی چھوٹی سی حیات کی طرف دیکھا تھا اور زیر لب مسکراتی اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ میں اب ضرور دادی، پاپا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے۔ نم آواز میں بولتی وہ اسے دھمکی دیتی ڈاکٹر عائشہ کے پیچھے ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کی دھمکی پر نوفل احمد کا دل چاہا تھا کہ وہ کہکا لگائے، مائی لٹل بٹ کیوٹ انوسنٹ وائف، کاش دادی آپ کچھ شادی کے مینرز بھی سکھا دیتی۔ نیکسٹ سین۔ یہ نوفل ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مانیہ چودھری، جو کہ بالکل خود کو اس طرح بدل کے آئی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا، اور یہی حال یاور کا بھی تھا۔ اس کی انٹری ایسے نہیں ہونے والی، جیسے فلم ہٹ ہوئی ہو ویسے ہی اس انداز میں اس کی انٹری ہوگی۔ ہماری طرح صبر کرو تم بھی، یاور قریشی نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ اسے ایک طرف خود کی پہچان لیے جانے کا بھی ڈر تھا، مگر نوفل احمد خان کے لیے جو پلاننگ وہ کر کے آیا تھا اس کے لیے وہ ضروری سمجھتا تھا کہ اسے یہ رسک لینا ہی تھا۔ سیٹنگ ہو گئی؟ کسی ویٹر جو کہ اسی کا آدمی تھا پوچھا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہوتا وہ انتظار کرنے والوں میں ہوا تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ مانیہ کو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اس کو نہیں بخشے گی، اور آج وہ نوفل احمد خان کو صبح کی دھلائی کے باوجود بھی بخشنے کو تیار نہیں۔ نیکسٹ سین۔ 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر عائشہ حیات کو تیار کر کے لے آئی تھیں۔ ہلکی براؤن آنکھیں سیاہ مسکارے، لائنر اور کاجل کی وجہ سے زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ لپسٹک اس نے لگانے نہیں دی تھی۔ حجاب بھی ڈاکٹر عائشہ خوبصورت انداز میں پن اپ کر کے لائی تھیں۔ یہ لو بھائی تمہاری امانت۔ حیات کا ہاتھ پکڑا اس کے سامنے کیا تھا، جو میسمرائز سا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی ذرا سے میک اپ نے اسے تبدیل کر دیا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، اب اور بھی لگ رہی تھی۔ اوہ ہو! ڈاکٹر عائشہ کی معنی خیز کھانسی اسے حواسوں میں لائی۔ بہت لکی ہو تم نوفل، تمہاری تکلیف کا مرہم رکھا ہے اللہ نے حیات کی صورت میں تمہارے لیے۔ اتنی معصوم پختہ ایمان والی بچی پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ نوفل احمد خان جیسا مضبوط توانا مرد اس کی پہرے داری کرے۔ وہ اس کے قریب کھڑی اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ وہی سن پا رہا تھا۔ حیات اگر ہوش میں ہوتی تو سن لیتی، مگر وہ تو اپنے اتنے میک اپ میں حد درجہ نروس ہو رہی تھی۔ نوفل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ جاؤ انجوائے کرو اپنا فنکشن، دونوں کو وشز دیتی وہ الوداع کہہ رہی تھی۔ آپ بھی چلتی تو اچھا ہوتا، تم جانتے تو ہو آج کا دن کتنا ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ابھی بھی بس کچھ ہی دیر میں نکل رہی ہوں، بٹ یو ڈونٹ وری، تم پر دعوت ڈیو ہے۔ اور اب پھر سے اٹھاؤ اس کو، کیونکہ لباس واقعی تم اپنے سائز کا لائے ہو۔ اس کی بات پر ایک مسکراتی نظر پزل ہوتی حیات پر ڈالی تھی، اور اگلے پل اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اور اب بھی حیات صاحبہ کا وویلا، اف، اللہ اللہ، آپ کیسے بے شرم انسان ہیں۔ کیا سوچ رہی ہوں گی ڈاکٹر عائشہ، اتنی بڑی لڑکی کو آپ گود میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔
اس کی اپنی منطق تھی، کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی، ان کے شوہر بھی اٹھا چکے ہوں گے انہیں اس طرح۔ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھا تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اب نہیں اٹھانا، میں خود چلی جاؤں گی، اوکے؟ اس کے وون کرنے پر ایک نظر اس کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھا تھا اور بنا کچھ بولے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ چہرہ اس کا بھی چھپا ہوا تھا، جسے حیات صاحبہ اپنی سمجھ کے مطابق القاب دے رہی تھیں۔ 8 بجے اس کی انٹری تھی اور اب بس 15 منٹ باقی تھے۔ بڑے سے اسٹیڈیم کے سامنے گاڑی رکی تھی اور عجلت میں باہر نکلتا وہ اسے 5 منٹ ویٹ کا بول کر سامنے ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ یا اللہ! اس کی بے چینی پھر سے بڑھ گئی تھی، دل کیا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جائے، اپنے گھر اپنوں میں۔ اس نے اچھے سے ایک بار اور حجاب ٹھیک کیا تھا جب ٹھیک 5 منٹ بعد ہی نوفل آیا تھا۔ آپ تیار ہونے کے لیے گئے تھے؟ اسے براؤن بلیک شرٹ کے 3 پیس میں نک سک سے تیار دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اتنی جلدی بھی کوئی تیار ہوتا ہے؟ اس کی طرف کا دروازہ کھولے وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بیوی، یہ اپنی چادر اتار دو، اب جاتے ہوئے لے لینا، جلدی کرو۔ کیا؟ میں چادر نہیں اتاروں گی، آپ بالکل جہنمی بنا رہے ہیں مجھے، سختی سے چادر کو پکڑتے ہوئے اس نے رد کیا تھا۔ پلیز یار، گھر جا کر نخرے کر لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، اس طرح نہیں جا سکتی تم۔ نوفل احمد خان کی دلہن ہو، اس وقت ریسیپشن ہے ہمارا، تو میں کیا کروں؟ مجھے ایسے ہی لے کر جائیں، نہیں تو گھر واپس چھوڑ کر آئیں اور اکیلے ریسیپشن کر لیں، میں بالکل بھی چادر نہیں نکالوں گی۔ اس کی ضد پہ اسے غصہ آیا تھا، ایک تو پہلے ہی دیر کرا چکی تھی اور اب ضد کر کے اور دیر کر رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کی چادر نکال دی تھی اور خود ہی اس کے ڈریس کو صحیح کیا، اسکارف رہنے دیا تھا مگر چہرہ کھول دیا تھا۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اس کو بازوؤں میں اٹھاتا وہ اسٹیڈیم کے انٹری ڈور میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ واٹر پروف میک اپ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ نیچے اتاریں مجھے نہیں اس پر چڑھنا۔ اسٹیج پر لے جانے والا جھولا نما اڑن کھٹولا دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی جب نوفل احمد اس کو واپس گود میں اٹھائے اس جھولے میں بیٹھ گیا تھا۔ بیوی، نو رونا، اوکے؟ یہ میرا انٹری کے لیے ہے ود مائی برائڈ، اور اس طرح کر کے تم یہ ثابت کر رہی ہو جیسے میں تمہارا کڈنیپ کر کے زبردستی لے کر آ رہا ہوں۔ کچھ تو میری ریپوٹیشن کا خیال کرو۔ اسے ریلیکس کرتا وہ اس کے احتجاج سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ایسا ریئیکشن سمجھنے سے قاصر تھا اور وہ بول رہا تھا جو کسی دوسرے کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا، اسے قسمت پھر اپنے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ آپ زبردستی بے حجاب کر کے لے کے جا رہے ہیں مجھے، بہت گناہ ہوگا آپ کو دیکھنا، پاپا مما دادی سب کیا سوچیں گے، کاش آپ آ جاتے تو۔ سٹاپ بیوی، اب اگر کوئی آواز آئی نا تو تمہارا کل گھر جانا کینسل، اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں۔ امریکہ لے جاؤں گا میں تمہیں۔ اس کے اتنے خطرناک احتجاج پر اسے دھمکی دے کر خاموش کروایا تھا۔ تم نے تو اسکارف بھی کیا ہوا ہے یار، صرف چہرہ اور ہاتھ پیر ہی نظر آ رہے ہیں، باقی پوری کورڈ ہو۔ اندر جا کر دیکھو گی تو کوئی بھی ایسی عورت نہیں نظر آئے گی، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ سب غلط ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر ایک اور نکتہ اس کو سمجھایا تھا۔ مائک میں نوفل احمد خان کا نام گونج رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز پورے اسٹیڈیم میں اس طرح گونج رہی تھی کہ آپس کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب جھولا اسٹیڈیم کی بلندی تک اٹھا تو وہ ڈر کے چیخیں مارتی ہوئی دونوں ہاتھ نوفل کے گلے میں ڈالتی اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اتنی بری طرح جکڑا تھا کہ نوفل احمد خان اس کی سانسیں اور اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو صاف سن رہا تھا۔ ریلیکس بیوی، بے اختیار اس کے سر پہ اپنے لب رکھتا وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈر اور بے حجابی نے اسے کافی ڈرایا تھا، وہ اس سے بری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ اور اب تھام کر رکھیں اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو، کیونکہ تشریف لا رہے ہیں دا موسٹ وانٹڈ ہینڈسم ہارٹ بیٹ آف ایوری ہارٹ، دی سپر اسٹار نوفل احمد خان۔ اینکر کی پرجوش آواز پورے اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی تالیوں کے شور نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دور کھڑا چہرے پر رومال باندھے ایس پی الہان ہر کسی کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
अचानक उड़न खटोला बीचों बीच से दो हिस्सों में बटा था और साथ ही लोगों की चीखें, जिनमें हयात की शायद सबसे ज्यादा चीख। झूला टूट गया, हम गिर गए हैं, हम मर जाएंगे, मैं किसी से भी नहीं मिल पाऊंगी, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। उसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी, जो नौफिल अहमद खान को तकलीफ दे रही थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी ये हालत होगी। बीवी, उसने हयात को आवाज़ दी थी, जो उसे और शिद्दत से पकड़ चुकी थी, मबादा वो उसे गिरा न दे। हम गिर नहीं रहे हैं बीवी, तुम आंखें तो खोल कर देखो, इस पल को एंजॉय करो, लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। धीरे से उसे अपने सामने करता वो उसे अपने साथ खड़ा कर रहा था। आंखें खोलकर देखो नीचे, उसने कहने पर उसने आंखें खोली थी और नीचे की तरफ देखा था, जहां वो एक फूलों से लदी शाख पर थे। वो बिल्कुल नौफिल अहमद खान से लग कर खड़ी थी। शाख बहुत स्लो मोशन में नीचे की तरफ जा रही थी, साथ ही उन पर चारों तरफ से डिम स्पॉटलाइट पड़ रही थी। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। बीवी, उसके पुकारने पर उसने नजर उठाकर उसे देखा था और नौफिल अहमद खान, गरिया व जारी से सुर्ख होती आंखें, खौफ से कपकपाते लब और कांपता वजूद देखकर बेइख्तियार उसे अपने सीने में भीज गया था। और वाकई आज का दिन नौफिल अहमद खान का हर तरह से इम्तहान ले रहा था। सीटियों और तालियों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसकी आमद पर स्टेज के चारों तरफ डांसर्स ने डांस शुरू कर दिया था और फिर वो स्टेज पर उतर आया था। जिस शाख पर वो दोनों थे, अब वो एक टू सीटर सोफे में तब्दील हो गई थी। उसके उसको बाहों में मौजूदगी किसी जीह रूह को देखकर सबको सांप सूंघ गया था। सबको मालूम था कि नौफिल अहमद खान कोई सरप्राइज देने वाला है। तो क्या ये वही सरप्राइज है? एंकर की आवाज माइक में इस जू जी रूह को लेकर तरह तरह की कयास आरियों से गूंज रही थी। बीवी, उसने अपनी बाहों में मौजूद अपनी नाजुक बीवी को खुद से अलग करने की कोशिश की थी, जब वो उसको और शिद्दत से पकड़कर नहीं में सर हिलाती उसके अंदर घुसने को थी। उसे इस कुर्बत की ना तो समझ थी, ना कोई अंदाजा था कि नौफिल अहमद उसे इस तरह करने से किस दर्जा इम्तिहान में है। सब देख रहे हैं बीवी, सब क्या सोचेंगे कि कैसी बेशर्म लड़की है जो जवान जहान लड़के को चिपटी खड़ी है। और दादी, पापा, मामा, सबको कैसा लगेगा जब वो तुम्हें ऐसे देखेंगे। उसके कयास के मुताबिक अगले पल वो उससे अलग हो चुकी थी। लोगों की परवाह किए बगैर वो उसके आंसू साफ कर रहा था टिश्यू से। उसके चेहरे को थपकता वो कहीं से एक सुपरस्टार नहीं लग रहा था। लोग शॉक्ड हो रहे थे एक लड़की को बच्चों की तरह बहलाते देखकर, जिसने मरवत में भी कभी किसी को तसल्ली नहीं दी थी। वो कैसे किसी हसीना के नाज बर्दारियों में लगा हुआ था। कभी उसका स्कार्फ ठीक कर रहा था, कभी उसकी कमर के गिर्द बंधी बेल्ट में गाउन को सही कर रहा था। कुछ की निगाहों में रश्क था तो कुछ की हसद भरी निगाहों से देख रहे थे, तो कुछ उससे भी ज्यादा भस्म कर देने वाले अंदाज में घूर रहे थे। जो भी था, मुतजस्सुस हर कोई था। और दूर खड़ा एसपी अल्हान उसे गुस्से से घूरता, जेरलब गालियां देता अफसोस कर रहा था कि उसने उसे भी नहीं बताया, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के अपने थे। वो उसके लिए खुश भी था जब उसके जहन के पर्दे पर किसी का शायबा लहराया था, जिससे जिससे मिले हुए भी उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर शायद हादसा शदीद था जब भी वो उसे भूल नहीं पाया था। एंकर की तेज आवाज पर वो अपने ख्यालों से निकलता उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जहां अब नौफिल अहमद अपने साथ खड़ी लड़की को कंधे से पकड़कर अपने साथ खड़ा कर रहा था। और लड़की नहीं नहीं, मैं सर हिलाती थी, शायद चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी। और नौफिल अहमद बच्चों की तरह पुचकारते हुए उसे बहला रहा था। उसका हाल देखते हुए वो बेइख्तियार हंसा था, जहां उसे नौफिल के चेहरे पर बेजारी नहीं बल्कि फिक्र ही फिक्र नजर आ रही थी। तो बेटा, तू भी हो गया इश्क सफर का मुसाफिर। बलाखिर वो परी चेहरा अब लोगों के सामने था, बेइंतहा मासूम। सबकी नजरें खुद पे महसूस करके वो फिर से खौफजदा होकर उसी की तरफ घूमी थी और उसका हाथ पकड़ लिया था, जिस पर नौफिल अहमद उसे तसल्ली देता एक हाथ उसके कंधे पर रखता लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ था। और लोगों की अपनी बीवी पर टिकी गहरी नजर महसूस करके उसके चेहरे पर नागवारी आई थी। क्या करता, उसी का किया धरा था।
کیا کہا تھا تم نے؟ نوفل احمد خان صرف مانیہ چودھری کا ہے، جو بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تباہ ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، اب بولو، نوفل احمد خان کس کا ہے؟ یاور قریشی نے مانیہ چودھری کے کان میں سرگوشی کی، جو پہلے ہی سے ان دونوں کو آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو تم بھی دیکھ لو یاور قریشی، جو لڑکی اس کے ساتھ ہے یہاں اس جیسی کوئی نہیں۔ تم ایسی لڑکی کو چھونا تو دور، دیکھ کر بھی تسکین نہیں پا سکتے، کیونکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے پاس ایسی حوریں بھٹکتی بھی نہیں۔ لایا تو نوفل اپنے اسٹینڈرڈ کی ہے، تم تو بس انہی کو چکھو جنہیں دنیا جانے کتنی بار چکھتی ہے۔ اس طرح کی بات کر کے وہ اسے کس لیے اکسا رہی تھی؟ تمہارے نوفل کی طرح کچی کلیوں کو نہیں توڑتا میں۔ دیکھو اپنے نوفل کو، کہاں وہ اور کہاں وہ لڑکی بچی کو لایا ہے سالا۔ انگور کھٹے ہیں جو تمہاری پہنچ میں نہیں آتے، وہ نوفل کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور وہ بچی ہو یا کچھ بھی، دیکھ لو کیسے لو ورڈز بنے ہوئے ہیں۔ اب تمہاری ایسی قسمت کہاں کہ ایسی کلیوں کو سونگھ سکو۔ مانیہ چودھری، تم یاور قریشی کو نہیں جانتی۔ اب تمہارے اس نوفل کی اس نازک کلی کو چکھ کر نہ دکھایا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور جو مانیہ چودھری کا کام تھا وہ ہو چکا تھا۔ کیا پتا ہو ہی نہ تم اپنے باپ کی اولاد۔ اسے پھر سے آگ میں دھکیلتی وہ پراسرار مسکراہٹ لیے اسٹیج کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ سالی کمینی، مجھے چیلنج کرتی ہے، آج بتاتا ہوں اس کو یاور قریشی کیا چیز ہے۔ اب پہلے کی پلاننگ ختم، ریئلی سرپرائز ہم دیں گے نوفل احمد خان کو۔ سو گیٹ ریڈی نوفل احمد خان، جو تصویریں تمہاری جھوٹی بنائی گئی تھی ان تصویروں کو اب ریئلٹی شو میں بناؤں گا، وہ بھی تمہاری اس نازک کلی کے ساتھ، اور یہ سرپرائز تم اپنی آخری سانس تک نہیں بھولو گے۔ اپنے خیالوں میں نوفل احمد کو مخاطب کرتا وہ اپنا نیا پلان ترتیب دے چکا تھا، اور اس میں اسے اس کے مطابق کمینی مانیہ کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پرنس دا سپر اسٹار نوفل احمد خان کے ساتھ یہ موسٹ بیوٹیفل اینڈ گارجس انوسینٹ لیڈی کون ہے؟ کیا یہ وہی سرپرائز ہے جس کا ذکر نوفل احمد خان نے کیا تھا؟ اینکر کے سوال پر سیٹوں اور تالیوں کی گونج کے ساتھ ساتھ یس یس کی آوازیں بھی گونج رہی تھی۔ سو گائز، آپ کا انتظار ہوا ختم۔ سب کو فکر تھی نوفل احمد خان شادی کس سے کریں گے، کب کریں گے، کیسی ہوگی، کون ہوگی؟ تو جناب، آپ لوگوں کو آج نوفل احمد خان اس فکر سے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی صرف فلم کے لیے نہیں ہے، اسپیشل پارٹی ہے یہ ریسیپشن کی۔ جی ہاں، نوفل احمد خان کے ریسیپشن کی۔ اینکر کے انکشاف پر ہر کوئی ششدر تھا، خود اینکر بھی، جسے کچھ ہی دیر پہلے پارٹی کا اصل مقصد پتہ چلا تھا۔ اوہو کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں، اور دو نفوش ایسے تھے جنہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اور وہ تھے مانیہ اور یاور۔ بیوی گردن جھکے جھکے ٹوٹ بھی سکتی ہے، اس کو اٹھانے کی زحمت بھی کر لو۔ نوفل کی بات پر حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ میں ہوں نا بیوی، وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ اب گھر چلیں پلیز، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ میں چہرہ ڈھانپ لوں؟ آواز ابھی بھی روئی روئی تھی۔ بس تھوڑی دیر سب سے مل کے پھر چلتے ہیں، اس کے بعد تم چہرہ ہی نہیں چادر بھی لے لینا۔ اور اب نوفل احمد خان کروائیں گے اپنے انداز میں اپنی وائف کا انٹروڈکشن، اپنی ہی فلم کے گیت سے۔ اینکر کے کہنے پر ایک بار پھر سیٹیوں اور تالیوں کی آواز گونجی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد نوفل احمد خان نے اپنی فلم کا انتہائی جذبات سے بھرا پورا انگلش کا گانا شروع کیا تھا، اور حیات اسٹیج پر کھڑی سہمی نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، جہاں مرد عورتیں ایک دوسرے میں گم حلال حرام کی تمیز بھلائے ہوئے تھے۔ سانگ ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی مست ہو رہا تھا۔ حیات کو اتنا سہما ہوا دیکھ کے اس نے گانا آدھے میں ہی ختم کیا اور واپس حیات کے پاس آیا۔ بیوی، اس کے آواز دینے پہ وہ بے ساختہ اس کی طرف گھومی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑتی پھر سے گھر جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ اس کا اتنا خوف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیتا، وہ اس کا لوگوں سے مختصر سا تعارف کرواتا اسٹیج سے اتر آیا تھا، اور بھانت بھانت کے لوگوں سے ملوا رہا تھا، اور وہ ان سے ملنے کی بجائے نوفل کے بازوؤں میں بار بار خود کو چھپا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر
الحان کو تلاش کیا تھا، نظر آنے پر اس نے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ حیات کو اس کی ضد پر کونے میں ان کے لیے اسپیشل لگی ٹیبل پر بیٹھا چکا تھا۔ ناراض نہ ہو یار، الحان کے گھوڑنے پہ اسے بھی کاندھے سے پکڑ کر اسے بھی وہیں بیٹھایا تھا جس پر حیات نے پہلو بدلا تھا، جسے نوفل احمد خان تو نہیں مگر وہ سمجھ چکا تھا، اور نوفل کو اشارے سے بولتا وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ بھابھی جب پردہ کرتی ہیں تو تم ایسے کیوں لائے ہو انہیں یہاں؟ ایسے کیسے مطلب؟ چہرہ ہی تو کھلا ہے۔ وہ شاید پردے کی گہرائی سے ناواقف تھا۔ یہ بات ایس پی الحان بخوبی جانتا تھا، اس لیے یہ بات کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے یہاں ایک کپل ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے۔ تم لوگوں کو دیکھنے کا ان کا انداز دوسروں کے مقابل کافی عجیب تھا۔ کتنے دشمن پال رکھے ہیں تم نے یار، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیا تمہیں ان میں کچھ اور عجیب لگا؟ یاور اور مانیہ تو نہیں ہیں؟ ان کو پہچانتا ہوں یار، الحان نے چڑھ کر جواب دیا تھا۔ تم انہیں نہیں پہچانتے، نوفل احمد خان کے علاوہ وہ ان کی فطرت کوئی نہیں جانتا۔ ایک عجیب سا سرد پن تھا اس کے لہجے میں۔ ویسے یار بھابھی کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ ایک سرسری نظر حیات کی طرف ڈالتا وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ 20 سال کی ہیں محترمہ، حد درجہ عمر چور، اور بچوں جیسی معصومیت، بالکل کورے کاغذ جیسی شفاف، جو دل میں وہی زبان پہ ایک فخر سا تھا جسے الحان نے صاف محسوس کیا تھا، اور اسی لیے اتنے رومانٹک انداز میں انٹری کی کیونکہ جناب اپنی معصوم بیوی سے دور نہیں رہ سکتے۔ الحان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ رومانٹک نہیں تھا میرے بھائی، بیوی کو قابو کر کے لایا گیا تھا۔ میڈم جتنی نازک نظر آتی ہیں کسی میزائل سے کم نہیں، گھر سے یہاں تک دھمکاتی اور ڈانٹتی ہوئی آئی ہیں۔ اب واپس جاؤں گا ان کے پاس۔ عورتوں کو دیکھو کس طرح ان پر لٹو ہو رہی ہیں، اور مردوں کا حال بھی کچھ کم نہیں۔ الحان کی بات پر وہ اس کی طرف مڑا تھا جہاں حیات عورتوں اور مردوں میں گھری حد درجہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ خوف اس کی جلدی رونے کا پتہ دے رہا تھا۔ او نو، تم یار اس کپل کا پتہ کرو، مجھے ان دونوں کمینوں پر ہی ڈاؤٹ ہے۔ خفیہ سیکیورٹی لگائی ہے مگر پھر بھی مصیبت بول کر نہیں آتی۔ میں ذرا بیوی کو دیکھ لوں، نہیں تو پھر مجھے یہاں ایک پل بھی رکنے نہیں دے گی۔ ہاں ہاں صحیح ہے، عشق تمہیں نکما کر رہا ہے میرے بھائی، اور تمہیں کر چکا ہے۔ الحان کے مذاق کو اسی کو الٹا تھا۔ وہ حیات کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا ہو نوفل احمد خان، ہر چیز کی خبر پتہ نہیں کیسے ہو جاتی ہے۔ مجال ہے جو میں کوئی راز رکھ لوں۔ خود سے بڑبڑایا اور یاور اور مانیہ کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ نوفل کی طرح اب وہ بھی مشکوک ہو رہا تھا۔ اب چلیں، بہت بے پردگی ہو رہی ہے یہاں پلیز، مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ سب بہت گندے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سوال بھی عجیب کر رہے ہیں۔ پلیز گھر چلیں۔ بڑی مشکل سے وہ لوگوں میں گھری حیات کو نکال کر لایا تھا جس کا رونا پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ بیوی، کھانا کھا کر نکلتے ہیں اوکے؟ اس کا گال تھپکتا وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی یہاں کھانا، آپ جلدی سے کھا لیں پھر چلتے ہیں یہاں سے۔ کیا واقعی بیوی تم یہاں اتنی انکمفرٹیبل ہو؟ جس طرح لوگ ہمارے لیے ایکسائٹڈ تھے اب وہ اتنے ہی مایوس ہوئے ہیں ہم سے۔ وہ اس کے اتنے گریز پر پریشان ہو رہا تھا۔ یہ جگہ بھی گندی ہے، یہاں گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ یہ لوگ کپڑے بھی گندے پہنے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ آپ ایسی دنیا میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب وہ اس کے سامنے کھلا اعتراض بیان کر رہی تھی۔ میں یہ فیلڈ نہیں چھوڑوں گا بیوی، تمہیں اب ایسے ہی رہنا ہوگا۔ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اور نہ کہیں جاؤں گی۔ کل پاپا آئیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ بہت بڑے گناہ کی دنیا میں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس دھن میں تھی جو نوفل احمد خان کے بدلے تاثرات کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے بیوی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ تم نوفل احمد خان کی ملکیت ہو، تمہیں اس کے سوا کسی اور کا ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ تھوڑی دیر پہلے کی نرمی اب غائب تھی۔ بازو سے پکڑے اپنے بالکل قریب کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے گھور رہا تھا، اور اس کی یہ شدت کسی اور کو انگاروں پر لٹا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پلتی حیات کے لیے دیوانگی کسی کے اندر کی آگ کو بھڑکا گئی تھی جو پتہ نہیں کیسے جلا کر خاکسار کرتی۔
اس سے پہلے اس کی شدت سے وہ رو پڑتی کسی نے نوفل احمد خان کو بلایا تھا، جہاں پروڈیوسر کے ساتھ دوسری بڑی ہستیاں شدت سے اس کی منتظر تھیں۔ وہ اس کو آزاد کرتا ان کی طرف بڑھا تھا جب حیات اس کے ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے نہیں اکیلا یہاں چھوڑ کر جائیں پلیز، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے والی حیات پھر سے بچوں جیسی ضد کرتی اسے مخمصے میں ڈال رہی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، تم وہاں اچھا فیل نہیں کرو گی، اسی لیے یہیں ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ گھر جا کر ہی کھانا کھائیں گے، ان لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نرمی سے آزاد کراتا وہ اس کے گال کو تھپکتا پروڈیوسرز کی طرف چلا گیا تھا، اور پہلی بار اسے اس طرح چھوڑ کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک انجان جذبے کے تحت اس نے سہمی گھبرائی حیات کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا، جو ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے بات کرتے 2 منٹ ہی ہوئی تھی جب الحان تیزی سے اس کی طرف آیا تھا اور ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا اپنی طرف کر گیا تھا۔ نوفل یاور اور مانیہ ہی وہ کپل ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں کے 2 ویٹر بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایک کو تو میں نے پکڑ لیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ تمہاری وہ ایڈٹ فوٹوز آج یہاں اسکرین پر پلے کرنے والا تھا۔ سب سیٹنگ ہو گئی تھی، مگر تمہاری انٹری پر اس کا پلان چینج ہو گیا، جو اسے بھی نہیں پتا۔ الحان کی بات سن کر اس نے تیزی سے پلٹ کر حیات کو دیکھا تھا، اور اسے وہاں موجود نہ پا کر اس کا دل اس تیزی سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا کہ اب وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ او مائی گاڈ، ان لوگوں نے بھابھی کو تو نشانہ نہیں بنا لیا تم سے بدلہ لینے کے لیے؟ ان کا پلان بھی تم دونوں کی آمد کے بعد بدلا تھا۔ اور نوفل احمد خان نے شدت کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ اسے یقین تھا اس کی بیوی کو ہی نشانہ بنا لیا گیا، صرف اس کی 2 منٹ کی غفلت میں۔ وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ الحان اور اس کی ٹیم ہر جگہ دیکھا تھا، مگر کوئی بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ 10 منٹ میں ہی نوفل احمد خان جانے کتنی بار مرا تھا۔ وہ لوگ اس طرح تلاش کر رہے تھے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ نوفل احمد خان کی بیوی غائب ہو گئی ہے۔ نوفل، وہ لوگ باہر نہیں گئے ہیں۔ میں نے کچھ آؤٹ ڈور پر خفیہ کیمرے لگوائے تھے، ابھی تک کوئی بھی زہرو ابھی تک باہر نہیں گیا، وہ لوگ بھی نہیں، کیونکہ کیمرے کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی۔ جو لوگ تمہیں مس گائیڈ کریں۔ تم جانتے ہو کہ اسٹیڈیم میں کچھ پرائیویٹ رومز بھی ہیں وی آئی پیز کے لیے، وہیں چیک کرتے ہیں۔ الحان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ رومز کی طرف بڑھا تھا جہاں اسے نتاشا عجلت میں اندر آتی نظر آئی تھی۔ وہ بلا سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو لیے ایک کونے میں آیا تھا جہاں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیوی کہاں ہے میری؟ اس کی آواز میں یقین محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ گڑبڑائی تھی، مگر جلد ہی خود پر قابو پا چکی تھی۔ مگر وہ گڑبڑانا نوفل احمد خان کے یقین کو پختہ کر گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ اس نے مزید وقت ضائع کیے بنا اپنی گن اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو نوفل؟ تمہاری بیوی ہے، تمہیں ہی پتا ہوگا۔ اس کی ہٹ دھرمی ابھی بھی قائم تھی۔ ٹھیک ہے، تو جو تم نے پہلے کیا اس کی سزا بھی موت ہی ہے، کہتے ہی اس نے گن لوڈ کی تھی جو نتاشا کے حواس باختہ کر گئی تھی۔ اگر تم میری بیوی کا پتہ بتا دیتی ہو تو تمہاری جان نہیں لیتا۔ نہیں، میں بتاتی ہوں، تم جان سے نہیں مارنا مجھے۔ اس کے واقعی جان لینے کا ارادہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی، مبادا وہ واقعی گولی نہ چلا دے۔ جلدی بولو۔ وہ تمہارے پرائیویٹ روم میں لے کر گیا ہے، مانیہ بھی ساتھ ہے، اور اسی نے چابی تمہارے کوٹ سے تب نکالی تھی جب تم اپنی بیوی میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ غائب ہونے پر تم باہر ڈھونڈنے جاتے، اندر نہیں، اسی لیے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نوفل احمد خان کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نوفل، جلدی کرو، کیا کر رہے ہو؟ الحان، جو اس کے پیچھے ہی آیا تھا، نتاشا کے منہ سے سچ سن کر حیران ہوا تھا، عورتوں کی گراوٹ دیکھ کر۔ اس کو اپنی حراست میں رکھو ایس پی، اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں میں، پھر ان کتوں کا حساب لینا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے واقعی نتاشا کو اپنی حراست میں لیا تھا، اسے اپنی خفیہ اور قابل بھروسہ ٹیم کے حوالے کر کے وہ بھی نوفل احمد خان کے پیچھے گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کیوں اللہ کے قہر کو آواز دے رہے ہو؟ یاور قریشی کی گرفت سے روتی تڑپتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی حیات انہیں اللہ سے ڈرا رہی تھی۔
بھول گئی تھی جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے پھر وہ ہدایت نہیں پاتے، بس پھر ان پر اللہ کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے بلایا، دھوکے دینے والے مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھنا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی عورت کا پردہ چاک کرنے والوں کو اللہ سخت سزا دیتا ہے، اور آپ لوگ بہت گندے ہیں، اللہ کی مار پڑے گی آپ لوگوں پر۔ چپ، بالکل چپ، ایڈیٹ! تو نے میرا نوفل ہتھیایا ہے اور کہہ رہی ہے چھوڑ دے تجھے؟ تیرے تو وہ حالت کریں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پر پے در پہ تھپڑ برساتی مانیہ چودھری پاگل پن کی حدیں پار کر رہی تھی۔ رک جا کمینی، پہلے اس کے مزے تو لینے دے، مار مار کے ہی نڈھال کرے گی۔ یاور قریشی نے مانیہ کا ہاتھ روکا تھا۔ یا اللہ، پلیز مجھے بچائیں، کوئی تو زمین پر تو نے میرا محافظ بنایا ہوگا۔ یہ لوگ گندے ہیں، پلیز اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ دادی کہتی ہیں نامحرموں کو چھونے سے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ آپ چھوڑیں مجھے، جہنم میں نہیں جانا۔ بلند آواز میں بولتی وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ کوئی بچانے نہیں آئے گا تجھے میری بلبل، اور جہنم میں تو تیرا نوفل جائے گا۔ تجھے تو ہم جنت کی سیر کرائیں گے، تیرا شوہر بھی تو ایسے ہی دوسروں کی بیویوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتا ہے، یہ اب اس کی بیوی کے ساتھ ہم کریں گے۔ بے فکر رہ میری کچی کلی، بڑے آرام سے سیر کرواؤں گا تجھے۔ یہ دیکھ، اپنے شوہر کے عیش بڑے مزے ہیں، گھر میں کلی کا مزہ، باہر پھولوں کا۔ انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتا وہ حیات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے انتہائی بےہودہ تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب اس میں جان باقی نہیں رہی۔ جس نے نہ کبھی ایسی فحش چیزیں دیکھی، نہ سنی، نہ ایسے الفاظ سنے، نہ ایسا ہوتے دیکھا، اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا یہ غلیظ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر اس کی چھٹی حس اسے بہت کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی، اور وہ تو بس اپنے اللہ کو پکار رہی تھی جس نے صرف چادر کے اترنے پہ نوفل احمد کو کیا کیا نہیں سنایا، پھر چہرہ کھولنے پہ اسے رب سے ڈرایا، اور سارا وقت بے حجابی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے روتی رہی۔ اب اپنا اسکارف کے جو یاور قریشی اور مانیہ چودھری کے زبردستی کھینچ کر لانے سے راستے میں ہی کہیں اتر گیا تھا، کیا حالت تھی وہی جانتی تھی، اور اس کا رب۔ مانیہ، کیمرہ سیٹ کر جلدی، نوفل احمد کے سرپرائز سے بڑا سرپرائز یہ ویڈیو اس کو دے کر دکھاؤں گا، اور تو باہر جا، چل، تیرے سامنے مزہ نہیں آئے گا۔ ایک گندی نظر بکھرے بالوں والی بے حجاب حیات پر ڈالتا وہ مانیہ کو آرڈر کر رہا تھا، جو اس کی بات سن کر فوراں کیمرہ سیٹ کر چکی تھی اور ایک غلیظ طنز بھری نظر ڈال کر باہر نکل چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی حیات نے پورا زور لگا کر یاور قریشی کو دھکا دیا تھا، جو سامنے پڑے گلاس ٹیبل سے ٹکرایا تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے کو تھی جب یاور قریشی نے اپنا پیر اس کے پیر پہ اٹکا کر گرایا تھا، اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ یاور قریشی غصے سے پھنکارتا اس کی طرف بڑھا تھا اور بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا اس کا گاؤن کھینچ گیا تھا، جو آگے سے پھٹتا چلا گیا تھا، اور اس کے ناخنوں کی خراش سے جلد چھلتی چلی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حیات کی دل خراش چیخ نکلی تھی۔ اتنی بے حجابی اسے مارنے کو کافی تھی۔ یاور قریشی نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس کی طرف جھکنا چاہا تھا، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا ہوا دیوار سے ٹکرایا تھا، اور یاور قریشی نوفل احمد خان کو دیکھتا شاکڈ ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی صرف 20 منٹ میں اس تک پہنچ جائے گا۔ اسے نوفل کو خود کو خوف آیا تھا، جس نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، مگر یاور قریشی کے لیے وہ موت کا فرشتہ بنا کھڑا تھا۔ اسے حیات کو برباد نہ کرنے کا بہت افسوس تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر ہی اپنا کام کر لیتا پہلے، مگر موت اسے ڈرا رہی تھی۔ نوفل احمد خان نے اس کے ایک پیر پر فائر کیا تھا اور اسے گھسیٹتا دروازے سے باہر پھینک کر الہان کے حوالے کیا تھا، جو پہلے سے ہی مانیہ کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ ایس پی، یہ تینوں نوفل احمد خان کے مجرم ہیں، اس کی بیوی کے مجرم، تو سزا بھی ان کے لیے نوفل احمد خان طے کرے گا۔ یہ صرف تمہارے پاس امانت ہے، صرف 3-4 گھنٹے انہیں اپنے پاس رکھو، اس کے بعد میرے حوالے۔
اس کے خوفناک انداز پر ایس پی بھی خوف زدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ تینوں اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ نوفل احمد کسی بڑے نقصان سے بچنے پر اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ پلٹ کر حیات کی طرف دیکھا تھا جو شوق بیٹھی اسے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اس کا جائزہ لیا تھا اور یہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آج اس نے اس کے بازوؤں کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اس کا دل چاہا تھا خود کو شوٹ کر لے، ایسی خواہش پر جو اسے انداز میں پوری ہوئی تھی۔ بکھرے بال، تھپڑوں سے سوجا ہوا چہرہ، ہونٹ سے کنارے سے نکلتا خون کی بوندیں، دائیں طرف گردن سے کاندھے تک ناخون کے کھرچنے کا نشان، سامنے سے سینے تک پھٹا ہوا گاؤن جو بیلٹ بندھے ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، ورنہ جو اس کی رعنائی کو بے حجاب کر رہا تھا، متضاد اس کا ایسا ساکت انداز جو کسی قیامت کے آنے کا پتہ دے۔ اور نوفل احمد کا دل چاہا تھا اپنا مرد ہونا بھول کر اپنی بیوی کو اس کی وجہ سے ہوئی اس بے حجابی کے لیے دہاڑے مار مار کے روئے۔ بیوی، اپنی ہی آواز کا بھیگا پن محسوس کر کے اس نے چہرہ دوسری طرف گھمایا تھا۔ بیوی، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنے کوٹ سے ڈھکتا ہوا مخاطب ہوا تھا، جس کے ساکت وجود میں اب تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کاش میں تمہارے بے چینی کا مطلب سمجھ جاتا، تمہارے احتجاج کو سمجھ جاتا۔ چند آنسو نکل کر حیات کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ کتنا ٹھیک کہا تھا تم نے، جس کام میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے تمہارا دل اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ تمہارا رونا بے حجاب کا رونا تھا، تمہارا خوف بے حجابی کا خوف تھا، اور میں اپنے ضم میں سمجھ ہی نہ پایا۔ بولتا ہوا وہ اسے اور شدت سے بھینچ گیا تھا، اور درد کسے کہتے ہیں یہ آج نوفل احمد جان چکا تھا۔ صحیح کہہ رہی تھی تم بیوی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ چلو اب یہاں نہیں رکیں گے، کبھی تمہیں لوگوں کے بیچ نہیں لاؤں گا، کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے کیے کی بہت ساری معافیاں مانگنی ہے تم سے، تمہیں سمجھ ہی نہیں پایا میں بیوی۔ کہتے کے ساتھ ہی حیات کو الگ کیا تھا، مگر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ بیوی، اب کہ وہ چلایا تھا اور اس کے بے جان وجود کو بازوؤں میں بھر کے پچھلی طرف سے نکلتا چلا گیا تھا، جہاں الحان گاڑی تیار کیے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہاں کسی کو بھی خبر نہیں تھی یہاں کس پر کون سی قیامت گزری تھی۔ یہاں تو لوگ گناہوں میں مست تھے، جن کی نحوست ایک معصوم وجود پر پڑی تھی، اور نوفل احمد خان کو قسمت اور وقت نے مل کر وہ سمجھایا تھا جو وہ لوگوں سے نہیں سمجھا تھا۔ اور قسمت کا وار زیادہ کاری ہوتا ہے نسبتاً لوگوں کے، کیونکہ لوگ زبان سے سمجھاتے ہیں اور قسمت عمل سے۔ حیا والی با پردہ عورت کا عزت لٹانا ہی انہیں برباد نہیں کرتا، بلکہ غیر محرم کے سامنے بے حجاب ہونا بھی انہیں مار دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتی ہیں با پردہ حیا والی عورتیں، جو صرف غلیظ نظروں سے بھی خود کو بے آبرو سمجھنے لگتی ہیں، اور ایسی عورتوں کی حفاظت خود اللہ رب کی ذات کرتی ہے۔ حیات بھی انہی میں سے ایک تھی، اور اس کا یہ امتحان کس بدلاوے کی کڑی تھا، اللہ کو اس سے کیا منظور تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ یہیں پر اس پارٹ کا اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا اور اپنے پیرنٹس کا بھی۔ اللہ حافظ۔